अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफरोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वान उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा दोम। बाब नंबर 27। शिनासा मुखबिर। आज स्तेफानूस ने नामालूमी वजीफ़ा पढ़ा। न शब जिंदादारी की बल्कि नमाज पढ़ाने के बाद से जो सोया तो 2 बज गए। इतने में प्योस ने आके फिर जगाया और कहा, एक अरबी शुतर सवार यहाँ ठहरने को आया है। हमने मेहमान खाने का एक अच्छा कमरा ठहरने को दिया, मगर उसे इसरार है कि आपके पास और आप ही के हुजरे में ठहरेगा। स्तेफानूस मुतहय्यर हो के, मेरे पास ठहरेगा? आखिर वो कौन है? उसका नाम भी पूछा? प्योस, मैंने नाम तो नहीं पूछा, लेकिन वो किसी बात का जवाब भी नहीं देता और ना किसी की तरफ मुखातिब होता है। बस यही कह रहा है कि आपसे इसी वक्त मिलेगा और बजिज़ आपके किसी के पास न ठहरेगा। स्तेफानूस चंद मिनट तक मुतरद्दिद रहा, फिर उठा और कहा, चलो मैं चलता हूँ, देखूँ कौन शख्स है। नीचे जाके उस शुतर सवार के पास गया तो गौर से उसकी सूरत देखी, मगर समझ में ना आया कि कौन है। पूछा, आपका नाम? शुतर सवार, रात होने की वजह से आपने नहीं पहचाना हजरत। मैं रबिया बिन क़दाह किंदी हूँ, जो कई साल हुए बसरा की कारवांसरा में आपसे मिला था। स्तेफानूस पहचानते ही उससे लिपट गया और कहा, आपने बड़ी मेहरबानी की और मुझे सरफराज फरमाया। रबिया, इरादा तो ये था कि काफ़िले के साथ सीधा बसरा चला जाऊं, मगर यहाँ तक पहुँच के आपकी खानकाह की इमारत और आपके गिरजे का सलेबी कलश नज़र आया तो यहीं ठहर गया कि अब के सफ़र में जी भर के मिल लूँ, और ज़रूरत भी थी। स्तेफानूस, जो ज़रूरत हो फ़ौरन बयान फरमाइए। रबिया, बयान करूँगा, लेकिन ज़रा बैठ तो लूँ। स्तेफानूस, मेरे हुजरे में आपको तकलीफ़ होगी, यहीं मेहमान खाने में आप ठहरें। रबिया, आप जहाँ फरमाएंगे ठहरूँगा, लेकिन सुबह होते ही चला जाऊँगा, इसलिए आपको फजर तक मेरे पास रहना होगा। स्तेफानूस, तो इतनी मुख्तसर मुलाकात के लिए आप अपना असबाब मेहमान खाने में रखवा दीजिए और मेरे हुजरे में चल के बैठिए। ये कहकर वो रबिया को अपने हुजरे में ले आया और असबाब को उसका खादिम प्योस के साथ मेहमान खाने में ले गया। अपने हुजरे में बैठ के स्तेफानूस ने कहा, अब फरमाइए, इस ज़माने में आप कहाँ कहाँ गए, किन लोगों से मिले और क्या क्या देखा? रबिया, यूं तो मैंने बहुत से शहर देखे, बहुत से लोगों से मिला और इतनी बातें पेश आईं कि याद भी नहीं, मगर मुझे उस नए हिजाज़ी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बहुत से हालात मालूम हुए, जिनके हालात के आप उन दिनों बहुत जोया थे, और इसीलिए सीधा आपके पास आया हूँ कि उस बारे में जो कुछ मालूम हुआ आपसे बयान कर दूँ। स्तेफानूस, बड़ी मेहरबानी फरमाई आपने। मैं अब पहले से भी ज़्यादा उन बुज़ुर्ग के हालात का जोया हूँ, जिनकी निस्बत मेरी और मेरे मुर्शिद बहीरा की राय कायम हो चली है कि वही मऊद नामूस इलाही है। रबिया, हाँ, आपके मुर्शिद की ये राय है, मेरे दिल में भी उनकी अज़मत बैठ गई है, मगर अफसोस हज़रत बहीरा की ये राय मैंने पहले ना सुनी, वरना उनके हाथ पर बैत करके गुनाहों और कुफ्र व शिर्क की बातों से तौबा करता और उस दीन को कबूल कर लेता जिसका नाम ये नए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम बताते हैं। स्तेफानूस, ये हर वक्त मुमकिन है, लेकिन खैर अब उनके ताज़ा हालात इरशाद हों। रबिया, मैं उन्हीं के हालात का अंदाज़ा करने
اور ان کی رسالت کے خصائص کا پتہ لگانے کے لیے 6-7 مہینے تک مکہ میں پڑا رہا اور غور سے دیکھتا رہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کے عزیزوں اور ہم وطنوں کا ان کی نسبت کیا خیال ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اگرچہ نہایت ہی دلسوز اور حد سے زیادہ جاں گداز تماشا تھا جو میں اس سنگ دلی کی سرزمین میں دیکھتا رہا، ان پیغمبر کے ساتھ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے غریب اور بے بس پیرووں کے حق میں ایسی ایسی بے رحمیاں اور اس قیامت کی سنگ دلیاں ہو رہی ہیں کہ ان کو دیکھنا انسان کا کام نہیں ہے۔ تاہم چونکہ آپ کی باتوں نے میرے دل میں ان واقعات کو معلوم کرنے کا ایک جوش پیدا کر دیا تھا، اس لیے میں نے ضبط کیا اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ روز روز نئے مظالم دیکھتا رہا۔ دراصل وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ بہت ہی مختصر ہے، فقط یہ کہ خدا کو ایک جانو، مجھے رسول پر حق مانو، عبادت فقط خدا کی کرو اور تعظیم جس کی چاہو کرو۔ اس کا یقین کر لو کہ خدا کے سوا اور کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور کیسا ہی زبردست ہو، تمہارا ایک رویاں بھی نہیں میلا کر سکتا۔ جن بتوں یا جن بزرگوں کو تم پوجتے ہو اور ان سے منت مرادیں مانگتے ہو، وہ تم سے زیادہ تمہارے محتاج ہیں، اس لیے کہ تم سے ان کو نفع پہنچ سکتا ہے مگر ان سے تم کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ ان باتوں کو ماننے سے چونکہ مکہ والوں کی تمام مشرکانہ رسمیں درہم برہم ہوئی جاتی ہیں اور ان کی بت پرستی کو صدمہ پہنچتا ہے، اس لیے وہ نہیں مانتے۔ پہلے ان لوگوں نے اسے ستایا، پھر ان غریبوں کے پیچھے پڑے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور ضرر پہنچانے اور اذیتیں دینے کا کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ تب ان بزرگ نے ان لوگوں سے خطاب کرنا چھوڑ دیا اور آفاقی اور بیرونی لوگوں کو تعلیم دین کرنے لگا جو حج یا تجارت کی غرض سے اکثر مکہ میں آ کے ٹھہرا کرتے ہیں۔ اہل مکہ کا معمول تھا کہ بیرونی قبائل کو بھی جا جا کے ان کے خلاف کر دیتے اور طاق میں لگے رہتے تھے۔ وہ بزرگ بے آزار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیرونی قبائل کی ہدایت کے لیے گھر سے نکلے اور ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے کسی سے کچھ کہنا چاہا اور انہوں نے غل مچانا شروع کیا کہ خبردار، اس شخص کی بات نہ سنیے گا، یہ مجنون اور جھوٹا ہے۔ ان بے ہدگیوں اور بدتمیزیوں کو بھی وہ صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور زبان سے اف نہ نکالی، لیکن اس پر بھی یثرب کے کچھ لوگ ان کے معتقد ہو گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے شہر والوں کو ان کے موافق بنایا اور وہاں کے بہت سے لوگ ان نئے ہادی کے مشتاق ہو کے آئے اور ان سے عرض کیا کہ اہل مکہ آپ کی سچی نصیحتیں نہیں سنتے، تو آپ ہمارے یہاں چلے آئیں، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے اور ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے اپنے مظلوم رفیقوں کو حکم دیا کہ اہل مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے تم لوگ یثرب میں چلے جاؤ۔ اہل مکہ کو یہ حال معلوم ہوا تو بہت بگڑے اور لوگوں کو مدینہ جانے سے روکنے لگے، لیکن اس میں زور نہ چلا اور بہت سے پیروان اسلام مکہ سے نکل گئے۔ اب ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان بے نفس و خدا پرست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالیں۔ سب کے مشورے سے یہ تجویز قرار پا گئی کہ ایک دن سب کے سب نرغا کر کے ان کے گھر میں گھس پڑے، مگر وہاں جا کے دیکھا تو وہ غائب تھے اور ان کی جگہ ان کے بچھونے پر ان کے نوعمر چچا زاد بھائی لیٹے ہوئے تھے۔ سب خفت اٹھا کے واپس آئے اور شہر کے مکانوں اور گرد کے پہاڑوں میں تلاشی ہونے لگی۔ استفانوس: یہاں تک حالات میں ایک اور شخص سے بھی سن چکا ہوں، مگر آپ نے ان واقعات کو زیادہ خوبی سے بیان فرمایا۔ اب یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں گئے؟ ربیعہ: میں نے ان کے جانے کے 10-12 روز بعد سنا کہ 3 دن تک وہ حوالی مکہ کے پہاڑوں میں ایک غار کے اندر چھپے رہے اور اس کے عجیب عجیب حالات سنے گئے۔ پہلے تو یہ کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
اس غار میں ان کے صادق الایمان رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اترے، جنہوں نے خوب غور سے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی جانور یا کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، پھر اسے جھاڑ پونچھ کے صاف کیا اور اپنے مدعی نبوت دوست کو بلایا۔ ان کے داخل ہوتے ہی مکڑی نے اس کے منہ پر جالا تن دیا۔ دوسرے دن دشمن جان اہل مکہ ڈھونڈتے ہوئے اس غار پر پہنچ گئے، مگر مکڑی کا جالا دیکھ کے کہا اس میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور پلٹ گئے۔ 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے غار میں کھانا پہنچتا رہا۔ تیسرے دن رات کے اندھیرے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام 2 اونٹ لے گیا، جن پر سوار ہو کے دونوں دوست یثرب کی طرف چلے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکہ کا ایک دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام سراقہ تھا، ان دونوں نیک نفس مفرورین تک پہنچ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو گھبرا کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن آ پہنچے۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دعا کی اور دعا کے ساتھ ہی سراقہ کے گھوڑے کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کے اس نے عاجزی کے ساتھ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس آفت سے بچاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پلٹ جاؤں گا، اور راستے میں اگر کوئی اور تعاقب کرتا ملا تو اسے بھی پلٹا لے جاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی اور گھوڑے کے پاؤں کھل گئے، لیکن اس نے بدعہدی کی اور پھر ان کی طرف بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اور اب کی بار پہلے سے زیادہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے پھر گڑ گڑا کے التجا کی اور پلٹ جانے کا وعدہ کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر اس گھوڑے کے پاؤں زمین کی گرفت سے چھوٹ گئے۔ اب کے عذاب سے چھوٹتے ہی وہ پلٹ آیا اور راستے میں ملا اسے بھی پھیر لایا۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی دست برد سے باہر ہو گئے ہوں گے، تو اپنی سرگزشت بیان کی، مگر لوگ سن کے اسے بے وقوف بنانے لگے اور سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اس پر چل گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کے دوستوں اور طرفداروں پر اہل مکہ نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ ان کے ابن عم علی رضی اللہ عنہ، جو ان کے بچھونے پر سوتے ملے تھے، ان کو پکڑ لے گئے، مگر بعض لوگوں کی سفارش سے اور یہ خیال کر کے کہ یہ ابھی کم سن بچے ہیں، چھوڑ دیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کی بیوی اور بیٹی کو دھمکانا شروع کیا کہ بتاؤ دونوں کہاں گئے ہیں۔ جوان بیٹی نے لا علمی ظاہر کی تو اس غریب کے منہ پر تھپڑ مارے، اسے دھکیل دیا، غرض ہر طرح کی سختیاں کیں، مگر پتہ نہ لگا، اور آخر ہاتھ ملتے ہوئے واپس آئے۔ اب انعام مقرر کیا گیا کہ جو کوئی دونوں میں سے کسی کو پکڑ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں مکہ کے چھوٹے بڑے خدا جانے کہاں کہاں ڈھونڈ آئے، یہاں تک کہ خبر آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں شہر طیبہ یعنی یثرب میں پہنچ گئے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑی گرم جوشی اور نہایت ہی دھوم دھام سے ان کا استقبال کیا۔ یہ سنتے ہی اہل مکہ کے دلوں پر سانپ لوٹ گیا، اور گھبرا گھبرا کے ایک ایک کا منہ تکنے لگے۔ استفانوس: میں نے سنا ہے یثرب کے یہود اہل مکہ سے بھی زیادہ ان کے دشمن ہیں۔ ربیعہ: یہی پیغمبر کے جانے کے بعد میں نے مکے میں سنا تھا، بلکہ اس کی اس قدر شہرت ہوئی کہ مکہ والوں نے ان یہودیوں سے نامہ و پیام شروع کر دیا، اور باہم معاہدہ کرنے لگے کہ ہم دونوں مل کر ایسا کریں کہ یثرب میں اس رسول کا قدم جمنے نہ پائے۔ یہی سن کے میں مکہ سے یثرب چلا آیا تاکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ وہاں ان کی کیا حالت ہے اور یہود کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ استفانوس: آپ یثرب میں بھی ہو آئے؟
ہاں تو وہاں کے حالات بیان کیجیے جن کو سننے کا میں بھی بے حد مشتاق ہوں، اور میرے مرشد بحیرہ کو بھی سب سے زیادہ فکر اسی کی ہے، اس لیے کہ کتب آسمانی میں اس آخری ناموس الہی کی سب سے بڑی پہچان ہجرت ہی ہے۔ حضرت بحیرہ کو اپنے کشف سے معلوم ہوا ہے کہ اگر یہ بزرگ سچے پیغمبر ہیں تو اسی ہجرت کے بعد سے ان کے دین کی ترقی شروع ہو جائے گی، اور چند ہی روز میں وہ تمام ادیان پر غالب آ جائیں گے۔ ربیعہ: اور یثرب میں پہنچ کے مجھے بھی کچھ ایسے ہی آثار نظر آئے۔ وہاں جتنے بت پرست تھے سب نے بت پرستی چھوڑ کے ان کی پیروی اختیار کر لی، اور ایسے خلوص، ایسی خوش اعتقادی، ایسی محبت اور ایسی جانثاری کا خیر مقدم میں نے نہ کسی شیخ قبیلے کا اس کے قبیلے میں کبھی دیکھا تھا، نہ کسی بادشاہ کا اپنی رعایا میں ہو سکتا ہے۔ مرد آنکھیں بچھاتے تھے، عورتیں جان فدا کرنے کو تیار تھیں، اور ننھی ننھی بچیاں عجیب سچے دل اور سچی محبت سے نغمہ مبارکباد گا رہی تھیں۔ مجھے یثرب میں جا کے یہ نظر آیا کہ وہاں جو کچھ ہیں وہی ہیں، سردار ہیں تو وہ ہیں، مقتدی ہیں تو وہ ہیں، بادشاہ ہیں تو وہ ہیں، اور رسول ہیں تو وہ ہیں۔ ان کے آگے کسی کی کچھ بھی ہستی نہیں، فقط وہاں کے تھوڑے سے یہودی تو خلاف ہیں، باقی سب لوگ ان کے پیرو اور جانثار ہیں۔ استفانوس: یہ راز ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہود کو ان نبی برحق سے کون سا عناد ہے۔ ربیعہ: مجھے بھی اس امر کی بڑی جستجو تھی، یثرب میں جا کے پتہ لگایا تو اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ یمن کے عرب عاربہ یعنی آل قحطان کے مشہور و معزز قبیلے حمیر کی نسل کے دو قبیلے اوس اور خزرج، جو اپنے قدیم مذہب اور قدیم مذاق پر قائم تھے، کسی زمانے میں آ کے یثرب میں فروکش ہو گئے، لیکن ان سے پہلے اس سرزمین میں شام کے بہت سے یہودی خاندان رومیوں اور مسیحیوں کے ظلم سے بھاگ کے پناہ گزین ہو چکے تھے۔ ان کے ایک گروہ نے، جو لوگ بنی نذیر کہلاتے ہیں، یثرب سے مشرقی و شمالی جانب مقام خیبر میں، دوسرے گروہ یعنی بنی قریظہ سے فدق نامی ایک بستی میں، اور تیسرے گروہ بنی قینقاع نے خاص یثرب میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ خیبر اور فدق علاقۂ وادی القریٰ میں ہے، جو یثرب کے مشرق سے شروع ہو کے شمال تک چلا گیا ہے۔ پہلے تو یہود تازہ دار و متوطنان اوس و خزرج کے آنے سے بہت خوش ہوئے، مگر چند روز بعد اختلاف مذہب نے عداوت پیدا کی، اور ان میں اور یہود میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور موقع پا کے ایک دوسرے سے طاقتیں کرنے لگے۔ ان لڑائیوں میں پہلے یہود نے اوس و خزرج کو مغلوب و مقہور کر دیا تھا، لیکن چند روز بعد اوس و خزرج میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ وہ ہم وطن یہود پر غالب آ گئے۔ یہود کو اپنی آسمانی کتابوں اور روایات قدیمہ سے معلوم تھا کہ عنقریب ایک پیغمبر آخر الزمان ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے جب اور طرح سے اوس و خزرج پر زور نہ چلا تو کہنے لگے کہ پیغمبر آخر الزمان ظہور فرمائیں تو ہم ان کو اپنا سرتاج بنا کے ان کی برکت و قوت سے ان مشرکوں کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ استفانوس: عجیب، تو یہود میں یہ خیال قائم ہے؟ ربیعہ: بڑے ہی زور و شور سے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی مرنے لگتا ہے، اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتا ہے کہ خبردار، جیسے ہی سننا کہ وہ موعود و مبشر قدوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوں، ان کے قدم چومنا اور ان کے ساتھ مشرکین اوس و خزرج پر حملہ کرنا۔ وہ اپنے معبدوں میں جا کے روز دعا مانگا کرتے ہیں کہ خداوند اس محترم پیغمبر کو جلدی بھیج تاکہ ہمارا اگلا جاہ و جلال دنیا میں پھر قائم ہو جائے۔ یہود اسی انتظار میں تھے کہ ان کی امید کے خلاف وہ پیغمبر مشرکین قریش کے گروہ میں سے نمودار ہوا۔ اوس و خزرج نے پہچان لیا کہ موعود نبی مرسل یہی ہیں، فوراً ان کی اطاعت قبول کر کے مطیع و جانثار بن گئے۔ یہود کے دل نے بھی گواہی دی کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں انتظار تھا وہ یہی ہے،
مگر اوس و خزرج کو اس کا حامی اور دوست دیکھ کے اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر اوس و خزرج نے پہلے سے ان رسول پر حق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست نہ بنا لیا ہوتا تو یقیناً سارے یہود ان پر ایمان لاتے اور ان کا کلمہ پڑھنے لگتے۔ الغرض یہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن چھوڑ کے یثرب کے قریب پہنچے تو یثرب کے جنوب کی جانب 2 میل کی مسافت پر قباء نام کی ایک بستی میں ٹھہر گئے، اور یثرب کے تمام لوگوں نے حاضر ہو کے سر اطاعت جھکا دیا۔ خدا پرستوں کا ہجوم دیکھ کے انہوں نے خدا کی عبادت کے لیے وہاں ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بنایا اور اسے مسجد کے لفظ سے یاد کیا۔ یہاں 2 ہفتے ان کا قیام رہا تھا کہ ان کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ، جن کو وہ اپنے بچھونے پر لٹا کے اور خدا کی حفاظت کے بھروسے پر دشمنوں کے ہاتھ چھوڑ آئے تھے، پیادہ سفر کر کے آ گئے۔ اس وقت موجودہ رفیقوں کو ساتھ لے کے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کے وہ خاص یثرب میں اس شان سے داخل ہوئے کہ ہر شخص چاہتا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مہمان ہوں۔ ہر طرف شوق کی آنکھیں بچھ رہی تھیں اور وہ کسی طرف کا رخ نہ کرتے تھے۔ لوگوں کا زیادہ اصرار ہوا تو فرمایا کہ میں خود سے کسی کے ہاں نہ جاؤں گا، اونٹ کی مہار چھوڑ دیتا ہوں، جس کے دروازے پر وہ خود سے ٹھہر جائے گا اسی کا مہمان ہوں گا۔ اب اونٹ آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور ہر شخص کی نگاہ شوق اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، مگر اس کا قدم کہیں نہ رکتا تھا۔ آخر اونٹ چاہتے چاہتے ایک افتادہ قطع زمین پر ٹھہر گیا، اور گو اس کے آگے بڑھانے کی بار بار کوشش کی گئی مگر وہاں سے نہ بڑھا۔ یہاں سے قریب ابو ایوب نامی ایک شخص کا مکان تھا، انہی کے وہ مہمان ہو گئے۔ دل میں یہ سمجھ لیا کہ ہم اسی قطع زمین کو اپنا مسکن بنائیں گے جس پر راحلہ ٹھہر گیا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ زمین سہل اور سہیل نامی 2 یتیموں کی ہے جو ایک شخص کی ولایت میں پرورش پا رہے ہیں۔ انہوں نے خود ہی آ کے وہ زمین نظر کر دی، مگر یتیموں کے مال کو مفت لینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت نے گوارا نہ کیا۔ یار غار رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے 10 مشقال سونا دے کر اسے خرید لیا، اور ساتھ ہی اس تختے کو مسطح کر کے ارادہ کیا کہ اس پر ایک مسجد تعمیر کریں۔ چنانچہ ایک سیدھی سادھی عبادت گاہ بنا کے کھڑی کر دی، جس کے کاریگر اور مزدور خود وہ اور ان کے جانثار رفقا تھے۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں اور کارے کی، ستون کھجور کے اور چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی۔ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں پہنچنے اور اپنی مسجد کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا کہ یثرب کے قبائل اوس و خزرج میں مدت دراز سے جو رقابت اور عداوت چلی آتی تھی، اس کو چند ہی روز میں مٹا کے باہم شیر و شکر کر دیا، اور فوراً اس خوبی سے ان کے دلوں میں سے باہمی بغض و عناد کو مٹا دیا کہ جیسے کوئی جھگڑا اور ملال تھا ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ ان صدہا جاں نثاروں کو جو ان کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے اور ضلع وطنی اختیار کر کے یثرب میں آ گئے تھے اور یہاں بے خانما تھے، بلا کے ان میں اور یثرب کے مسلمانوں میں بھائی چارہ کرا دیا۔ چنانچہ اب لوگ دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ حقیقی بھائیوں میں کبھی ایسی محبت نہ دیکھی گئی ہے جیسی کہ مکہ اور یثرب کے ان منہ بولے بھائیوں میں ہے۔ اب یثرج میں اوس و خزرج کی تفریق لوگوں کو بھول گئی، اور اس کی جگہ مہاجرین اور انصار کا فخر و امتیاز قائم ہوا۔ جو لوگ مکہ سے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور یثرب کے جن مہمان نوازوں نے ان غریبوں کے حال پر مہربانی کی ہے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ بہرحال اب یثرب ان آخر الزمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداروں سے بھرا ہوا ہے۔ سارے جھگڑے مٹ گئے، ساری رنجشیں دور ہو گئیں، اور جتنے وہاں ہیں سب بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر جان و دل فدا کر رہے ہیں۔ یثرب اور ان پیغمبر صاحب کو میں اس حال میں چھوڑ آیا ہوں۔
یہ حالات بیان کر کے ربیعہ نے کہا، اب ان حالات کو سن کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص سچا پیغمبر ہے یا جھوٹا، مگر میں تو اسے کسی طرح جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ یثرب میں پہنچ کے اس نے جو سب سے پہلی نصیحت کی یہ ہے کہ لوگو، دین اسلام کی اشاعت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، قرابت کے جو رشتے منقطع ہو گئے ہوں ان کو پھر جوڑ کے مضبوط کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوتے ہیں تم خدا کی عبادت کیا کرو۔ استفانوس: برحق برحق، ان باتوں کو ماننے میں کس کو عذر ہو سکتا ہے؟ انبیاء اور کتب سماوی کی بشارتیں تو پوری ہوتی ہی ہیں، اور جو نہیں پوری ہوئی ہیں اب پوری ہوں گی، مگر کسی ہادی کی اصلی پہچان اس کا کلام، اس کے احکام اور اس کی زندگی ہے۔ ربیعہ: اگر انہی باتوں پر دار و مدار ہو تو یہ شخص بالکل سچا پیغمبر اور خدا کا برحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ استفانوس: بے شک ہے، ہمارے مرشد بحیرہ قریب قریب قطعی فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہی وہ ناموس الہی ہے اور قدوس اعظم ہے جس کی بشارت تمام اگلے پیغمبر دیتے آئے ہیں، مگر افسوس یہود کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ جس طرح ہمارے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں انہوں نے جان بوجھ کے تعامل کیا، اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ مانیں گے۔ ربیعہ: وہ لوگ متحیر ہیں، اور یثرب میں جو مقبولیت عام ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی ہے اس کو تعجب اور خوف سے دیکھ رہے ہیں۔ استفانوس: میں نے سنا ہے وادی القریٰ کی ایک یہودیہ لڑکی ہردویہ اس لیے یثرب میں پڑی ہوئی ہے کہ ان پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے۔ اس کا منگیتر ایوب بھی اس کے ساتھ ہے، اور ہردویہ نے نکاح کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ ایوب اس نے نبی کو مار ڈالے۔ ربیعہ: غالباً وہ دونوں بنی قینقاع میں رہتے ہوں گے، میں نے وہاں اس کا ذکر نہیں سنا۔ خیر، اب صبح ہونے کو ہے، میں چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ سو کے آفتاب نکلنے سے پہلے کوچ کر دوں۔ استفانوس: بہتر ہے آپ یہیں آرام فرمائیں، میں بھی اپنی عبادت نیم شب ادا کر لوں، آپ کی باتوں میں مجھے اس کے ادا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اصل یہ ہے کہ ان رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کو میں اس عبادت سے زیادہ اچھی عبادت سمجھتا ہوں، اور یہی اصول فی الحال حضرت بحیرہ کا بھی ہے۔ ربیعہ: میں تو بہت جلد عرض یثرب میں پہنچنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں۔ یہ کہہ کے ربیعہ لیٹ کے سو گیا، اور استفانوس عبادت میں مصروف ہوا، مگر فقط اعضائے ظاہری ارکان عبادت کے بجا لانے میں مصروف تھے۔ دل میں ان قریشی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بسا ہوا تھا جن کی سچائی کی روز بروز تازہ تصدیق ہوتی جاتی تھی، اور اس کا دل صاف طور پر گواہی دے رہا تھا کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً خدا ہی نے مبعوث کیا ہے، اور بے شک یہ وہی فارقلیت ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے ہیں۔ اس یقین میں جب زیادہ قوت پیدا ہوئی تو دل میں کہنے لگا، افسوس میں کتنا بڑا بدقسمت ہوں، جس کسی کا جی چاہے جا کے ان بزرگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے زیارت کر سکتا ہے۔ ربیعہ عن قریب جا کے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے گا، اور اس سے پہلے بھی مکہ اور یثرب دونوں شہروں میں قیام کر کے ان کی زیارت کر چکا ہے، مگر میں محروم ہوں، مرشد اجازت نہیں دیتے، اور میں خود سے چلا تو مایوس و نامراد واپس آیا۔ حنظلہ اور اس کے قبیلے بنی لخم کے تمام جاہل بدوی بھی مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ سب اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اور حنظلہ ان کی زیارت کے شوق میں روانہ ہو گیا۔ انہی خیالات میں عبادت اور عبادت کے ساتھ رات ختم ہو گئی۔ ربیعہ طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اس سے رخصت ہوا، اور رخصت ہوتے وقت کہنے لگا،
میرا ارادہ تھا کہ چند روز بصرہ میں ٹھہروں گا، اس کے بعد بیت المقدس اور بیت لحم کی زیارت کرتا ہوا امتسیاریہ اور انطاکیہ کی سیر کروں گا، لیکن ان عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعووں کی آپ سے اور آپ کے ذریعے سے حضرت بحیرہ سے ایسی تصدیق ہو گئی کہ میں نے سب جگہ کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور اب سیدھا یہاں سے عرض یثرب میں جا کے ان محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا۔ استفانوس: خدا آپ کے ارادے میں برکت دے، کاش میں بھی آپ کی جوتیوں کی خاک بن کے آپ کے ساتھ ہوتا۔ ربیعہ: تو آپ کو میرے ساتھ چلنے سے منع کون کرتا ہے؟ استفانوس: افسوس، ابھی یہ شرف میری قسمت میں نہیں ہے، اس لیے کہ مرشد کی اجازت نہیں۔ جب تک حضرت بحیرہ اجازت نہ دیں میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد استفانوس ربیعہ سے بغل گیر ہو کے عبادت کے لیے گرجے میں گیا اور ربیعہ مہمان خانے سے اپنے اسباب اور رفیقوں کو لے کے جنوب کی طرف واپس روانہ ہوا۔ استفانوس گرجے میں نماز پڑھا کے سیدھا بحیرہ کے پاس گیا، مگر وہ ابھی اپنے اوراد و وظائف میں مشغول تھا، اس لیے نہایت ادب و خاموشی سے حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بحیرہ نے آہٹ پائی تو پلٹ کے دیکھا اور 10-12 منٹ میں وظیفہ ختم کر کے اس کی طرف پھر کے بیٹھ گیا اور پوچھا، کیوں، کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ استفانوس: جی ہاں، وہ عربی مسیحی ربیعہ جو 2-3 سال پیشتر مجھ سے ملا تھا، آج رات کو پھر آیا اور رات بھر مہمان رہ کے صبح کو چلا گیا۔ اس سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مفصل حالات معلوم ہوئے۔ بحیرہ خوش ہو کے: ہاں، تو اس سے جو کچھ سنا ہو جلدی بیان کرو۔ استفانوس: حضرت، وہ انہی بزرگ کے حالات دریافت کرنے کے لیے پہلے خاص مکہ میں ٹھہرا رہا، اور جب وہ یثرب میں پہنچ گئے تو اسی غرض کے لیے وہ وہاں چلا گیا اور دونوں جگہ ان کے حالات دیکھ کے آیا ہے۔ بحیرہ: تو وہ یثرب میں پہنچ گئے؟ استفانوس: جی ہاں، پہنچ گئے، اور اہل یثرب نے ان کے شوق میں اس طرح آنکھیں بچھائیں کہ ربیعہ کہتے ہیں، میں نے کبھی کسی بادشاہ کو اپنی رعایا میں یا کسی سردار قبیلہ کو اپنے قبیلے میں ایسا مقبول و ہر دل عزیز نہیں دیکھا تھا جس قدر کہ ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل یثرب میں دیکھ آیا ہوں۔ حضرت کا فرمانا سچا ہوا کہ اس ہجرت و جلا وطنی ہی سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کامیاب ہونا شروع ہوگی۔ اس کے بعد استفانوس نے وہ تمام حالات جو ربیعہ سے سنے تھے بیان کر دیے، اور آخر میں کہا، جب ربیعہ کو یہ معلوم ہوا کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اور حضرت دونوں رسول برحق مانتے ہیں تو انہوں نے آگے کا سفر ملتوی کر دیا اور سیدھے یثرب میں گئے ہیں کہ ان عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ بحیرہ: بڑا خوش نصیب ہے یہ شخص۔ استفانوس: جی ہاں، بڑا خوش نصیب، اور اس پر کیا موقوف ہے؟ بدویاں بنی لخم اور بہت سے جاہل و وحشی عرب سب ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ مجھے ربیعہ پر بڑا رشک آیا اور دل میں خیال گزرا کہ خروس اور شہباز سب اوج پر ہیں، فقط ایک ہم ہیں کہ بے بالوں پر ہیں۔ بحیرہ: میں جو تمہیں یہاں روک روک کے رکھتا ہوں اس سے تم پریشان نہ ہو، تمہارا یہ اضطراب اور یہ شوق زیارت سب عبادت میں داخل ہیں۔ جب تم نے ایک پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو دراصل تم ایمان لے آئے اور اس کی امت میں داخل ہو گئے۔ باقی رہا یہ کہ تمہیں اس کی زیارت نصیب ہو، اس کے لیے خدا نے غالباً کوئی اور وقت مقرر کیا ہے۔ مجھے اپنے مکاشفات میں معلوم ہوا کہ جیسے ایک فرشتہ آسمان سے اتر کے آیا اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ عنقریب سارا ملک عرب معجز نما طریقے سے نبوت کے زیر نگیں ہو جائے گا
اور اس کے چند روز بعد دین ساری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ لیکن ساری دنیا پر قبضہ کرنا اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا بڑا معجزہ صرف عرب کا ایک حکومت اور ایک شخص کا تابع فرمان بنا دینا ہے۔ استفانوس: حضرت، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سارے عرب پر حاکم ہونا تمام عالم پر قابض ہونے سے بڑا معجزہ ہے۔ بحیرہ: بے شک ایسا ہی ہے۔ عرب کے ملک کو نہیں دیکھتے؟ بالکل غیر متمدن مقام ہے۔ ہزاروں میل تک لکھوں تک صحرا چلا گیا ہے، جس میں نہ کوئی کہیں شہر ہے نہ قریہ۔ جا بچا بدویوں کے چند خیمے نظر آتے ہیں، اور ان کا بھی ایک جگہ قیام نہیں۔ کبھی مشرق میں ہوتے ہیں اور کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں ہوتے ہیں اور کبھی جنوب میں۔ نہ کہیں آبادی کا پتہ ہے نہ کہیں پانی کا۔ ایسے لوگ کسی ایک جگہ مجتمع مل جائیں تو ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑا زبردست بادشاہ شکست دے دے، مگر اپنی ستوت و حکومت کو برقرار رکھنا کسی کے امکان میں نہیں۔ نہ اس صحرائے ناپیدا کنار میں کوئی ان کا تعاقب کر سکتا ہے، اور نہ کوئی انتظام کر سکتا ہے کہ ان پر حکومت کرے۔ جتنے آدمی یہاں بستے ہوں ان سے زیادہ تعداد کی فوج چاہیے تاکہ ان پر ستوت قائم ہو۔ چند آباد صوبے بے شک ہیں، مگر وہ اتنی دور ایک دوسرے سے اس قدر جدا اور غیر متعلق واقع ہوئے ہیں کہ ان تک پہنچنا اور واپس آنے کے بعد ان کو تابع فرمان رکھنا احاطۂ امکان سے باہر ہے۔ یہی اسباب ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے فاتح گزر گئے ہیں اور انہوں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، مگر عرب کے اندرونی حصوں میں قدم نہ رکھ سکے۔ کسی دنیاوی سلطنت میں کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی کہ ایسے ملک کو اپنا مطیع منقاد بنائے۔ یاد رکھو کہ یہ صرف نبوت اور رسالت کی قوت ہے جو اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے ملک کو اپنے زیر نگیں کر لے گی جس پر قبضہ کر لینا بھی کسی بڑے شہنشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا تھا۔ استفانوس ادب سے: حق ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ ایسی سرزمین کو کوئی انسانی قوت اپنی قلمرو نہیں بنا سکتی، لیکن اب تو مجھے اس میں شک ہوتا ہے کہ سارے عرب پر حاکم ہو کے اس کے ہر علاقے میں اپنا انتظام قائم کر دینا ان پیغمبر صاحب سے بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ بحیرہ طیش کے ساتھ اور بڑے جوش سے: یہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تمہارے یہی شکوک ہیں جن کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ تم ابھی دل سے ایمان نہیں لائے۔ تمہارے دل میں ابھی چون و چرا کا بہکانے والا شیطان موجود ہے، اور اسی لیے تم اس قابل نہیں ہو کہ کسی پیغمبر کی روحانی بادشاہی کی اطاعت کرو۔ تم دنیاوی ستوت کے ماننے اور اس کے آگے سر جھکانے والے ہو، اس لیے اس وقت ایمان لانا جب سارا عرب ان رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہوگا۔ یہ وحشی بدوی عرب کے متمدن و مذہب قوم ہیں، اور ان کا علم توحید ارض شام کا رخ کر کے تم تک آئے گا، اور یہ زمین جس پر تم اور تمہاری خانقاہ والے چل پھر رہے ہیں اسلام کے زیر حکومت ہوگی۔ میں یثرب جانے سے تمہیں بے وجہ نہیں روکتا، ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جس کی میں نے پیشن گوئی کی ہے۔ استفانوس خوف سے کانپ کے: مجھ سے قصور ہوا، اب کبھی حضرت کے کشف و الہام میں شبہ نہ کروں گا۔ بحیرہ: میرے کشف کو مانو یا نہ مانو، لیکن یہ حقیقت جانو کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اس رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ اب مجھے ہر زمانے سے زیادہ انتظار محبہ کی تحریر کا ہے۔ اس کو خدا نے چشم بصیرت دی ہے، اور دل ایسا دیا ہے جو انوار اقدس سے لبریز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی جو تحریر اب آئے گی وہ اس آفتاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے پردہ ہٹا کے صاف دکھا دے گی کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں۔ باب نمبر 28 8واں خط اگلی ویڈیو میں سنیں۔